अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, सिस्टर्स कैफ़े का आप प्रोग्राम देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू पर, और डिफरेंट टॉपिक्स जो है हमने अब तक डिस्कस किए हैं। होपफुली आप जो हैं उनको इंटरेस्ट लेते होंगे, उनसे कोई ना कोई फ़ायदा उसका आपको पहुंचता होगा। बहुत सारी बातें जो हैं जब इंसान सुनता है कुछ ना कुछ काम आ जाता है। सम टाइम हम डिस्कशन सुन रहे होते हैं टीवी पर या फिर किसी से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। जो भी चीज़ लर्न इंसान करे उसके लिए अगर वो यूज़फुल साबित हो जाए तो यही असल में मकसद होता है। बहुत सारे ज़िंदगी के इश्यूज़ हैं, उनमें सबसे अहम जो चीज़ है जिसको हम प्रायोरिटी भी देते हैं, जिसको हम वैल्यू भी देते हैं, जिसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है, वो इंसान की औलाद है, जिसको भी अल्लाह ताला औलाद का तोहफ़ा दे। औलाद अल्लाह ताला ने इसीलिए दी है कि इंसान के पास अमानत है, उसका ख़्याल रखा जाए, उससे मोहब्बत की जाए, उसकी तरबियत की फ़िक्र की जाए, उसकी मुख्तलिफ़ मामलात के अंदर ट्रेनिंग की जाए, उसके फ्यूचर के हवाले से जो है कोई प्लान किया जाए। हर वालिद या वालदा, हर पेरेंट ये चाहता है कि वो अपने बच्चों को किसी एक मुकाम पर पहुंचाए। उसके कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ ख्वाहिशात होती हैं जिनके लिए वो प्लान करता है और चाहता है कि बच्चे जो हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं वो उन्हीं के मुताबिक अपनी शख्सियत जो है उसको बिल्ड करते जाएं। कभी ऐसा होता है कि हमने जो अपने लिए चाहा होता है अपनी लाइफ के अंदर वो हमें नहीं अचीव हुआ होता है, तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे वैसे बन जाएं। या हम इर्द गिर्द ये देखते हैं कि लोग अपने बच्चों को किस तरह से एजुकेशन दिलवा रहे हैं, किस तरह उनका लाइफस्टाइल सेट कर रहे हैं, तो हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस तरह के बन जाएँ। कभी ऐसा होता है कि फ़ैमिली में नस्ल दर नस्ल जो है कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी उसी तरह के बन जाएँ। बहुत सारे मुख्तलिफ़ ओपिनियंस होते हैं लोगों के कि बच्चों के फ्यूचर के लिए किस हद तक परेशान होना चाहिए, किस हद तक बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा जब आगे जाएगा तो ख़ुद अपने लिए अपना फ्यूचर बनाएगा। किस हद तक बच्चे को प्रेशराइज़ करना चाहिए और किस एज तक करना चाहिए। इसी तरह से बच्चों को प्रेशर किन चीज़ों पर डालना चाहिए। बच्चों की एजुकेशन के हवाले से कौन कौन से डिफरेंट जो हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनमें से किन को अवेल करना चाहिए, किन को हासिल करना चाहिए। ये बहुत सारी बातें हैं जो कन्फ्यूजन्स होती हैं जहनों में, सवालात होते हैं बहुत सारे। आपके बच्चे बड़े होते जाते हैं तो कुछ सवालात हल हो जाते हैं, कुछ जो हैं वो हल नहीं भी होते। कभी हम रिग्रेट करते हैं, पछतावा होता है हमें कि अच्छा हम ये कर लेते तो वो हो जाता या बच्चा यहाँ तक पहुँच जाता। लेकिन ज़िंदगी का सफ़र ऐसे ही जारी रहता है। हम आज इसी के हवाले से बात करेंगे। बच्चों की एजुकेशन जो है, बच्चे के लिए तालीम सिर्फ वो नहीं कि जो स्कूल में दी जाती है, बल्कि ओवरऑल बच्चे को जिस तरह से हम ग्रूम करना चाहते हैं, बड़ा उसका जहन जो है उसको बड़ा करना चाहते हैं या उसके लिए बेटर सोचते हैं, इस पर हम यहाँ पर आज बात करेंगे। हम देखते हैं इर्द गिर्द इस वक्त बच्चों के लिए जो हमारे ड्रीम्स हैं, वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं, तवक्कुआत जो हैं, वो अपने नौजवानों से, अपने बच्चों से बढ़ती चली जा रही हैं। कहीं से हम ये सुनते हैं कि बच्चे ने ख़ुदकशी कर ली, कहीं हम ये सुनते हैं कि बच्चा स्ट्रेस में था, एंग्जाइटी थी उसको और टीचर्स जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सके। कहीं पर जो है बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आके मामलात शेयर नहीं करते क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते। उनको लगता है कि पेरेंट्स उनको सिर्फ पुश करेंगे और प्रेशर डालेंगे उनके ऊपर। क्या ये सारी बातें रियलिटी हैं? अगर ये रियलिटी हैं तो फिर हमें अपने आप को कहाँ करेक्ट करना चाहिए, और अगर ये रियलिटी नहीं है और इसी तरीके से होना चाहिए तो ये भी हम यहाँ पर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं हमारे जहनों में जो लोगों ने हमें भेजे, जिनके हवाले से हम यहाँ पर बात करेंगे कि बच्चों के लिए किस हद तक ज़रूरी है कि प्रेशर उनके ऊपर डाला जाए। ट्यूशन्स हैं, बच्चों के डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं, बच्चों का स्कूलिंग सिस्टम है। आप भी फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं हमसे। जो सवाल आपके जहन में हमारे साथ हमारे जो आज पार्टिसिपेंट मौजूद हैं वो भी एजुकेशन फील्ड से ही उनका ताल्लुक़ है, उनको मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। और कॉल कीजिए, बात कीजिए और हमारी गुफ्तगू को एंजॉय कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा नईम हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बैकग्राउंड भी एजुकेशन से, आप पहले भी हमारे शो में आई और आपने जो है वो काफ़ी सारी बातें शेयर की। आप इंट्रोड्यूस करवा दें अपने आप को। मैं क्वालिफाइड टीचर हूँ और मेरे पास मास्टर्स हैं स्पेशल एजुकेशनल नीड्स और डिसेबिलिटीज़ एंड मेंटल हेल्थ में। जी जी। और इस टॉपिक के बारे में मैं गवर्नर भी हूँ किंग एडवर्ड ग्रामर स्कूल में, केग्स, जो टॉप ग्रामर स्कूल है। यानी हम आज जो बातें करेंगे आपका अपना एक्सपीरियंस भी साथ में शामिल होगा और आप अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। अच्छा, एक तो मुझे लगता है कि ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि हर पेरेंट ये चाहता है कि उसका बच्चा जो है ना कुछ बन जाए। जी जी। क्या बनाना चाहते हैं हम अपने बच्चों को? आजकल जो है ना हमारे कम्युनिटी में डॉक्टर जो है टॉप प्रोफेशन है, हमारे मुल्कों में टॉप प्रोफेशन है डॉक्टर। तो वो मेंटालिटी के साथ फिर यहाँ आके तो लोग ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि
وہاں ہمارے ملکوں میں جو ٹاپ پروفیشن ڈاکٹر ہے تو وہ پوری فیملی کو سپورٹ کرتا ہے, صرف ڈائریکٹ فیملی نہیں, پوری ایکسٹینڈڈ فیملی کو بھی. لیکن جو اس ملک کا حساب ہے یہاں اور بھی بہت پروفیشنز ہیں, یہاں ٹیچر بھی ٹاپ پروفیشن ہے, اور بھی بہت پروفیشنز ہیں جو پے ہائی بھی ہوتی ہے ڈاکٹر سے. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے چھوٹا بچہ ہے, اسکول سٹارٹ کرتے ہیں, نرسری میں ہے, اور ایون میں نے بہت سارے پیرنٹس کو یہ بھی دیکھا ہے, اور جب نیا بچہ پہلا ہوتا ہے آپ کو تو آپ سوچتے ہیں کہ اچھا اب نرسری میں ہے یا ریسیپشن میں ہوم ورک نہیں مل رہا اور بچہ پروگریس نہیں کر رہا, اور آپ ٹیچرز کے پاس جاتے ہیں, ٹیچرز کی میٹنگ میں جب آپ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو ٹیچرز بھی حیران ہوتے ہیں کہ والدین ایک 4 سال کے یا 5 سال کے بچے کے لیے بھی اتنا پریشر میں کیوں ہے کہ وہ کچھ اچیومنٹس اس کی نظر آنی چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کیا کوئی ہمارا سوشل پریشر ہے یا کلچرلی ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے؟ یہ کلچرلی بھی ہے. ہمارے ملکوں میں پیچھے نا جو ایجوکیشن ہے وہ فری نہیں ہے, وہ پیمنٹ کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے جب پیرنٹس یہاں آتے ہیں وہ ایجوکیشن کو بہت سیریسلی ٹیک کرتے ہیں یہاں, تو نا یہاں کے ماحول کے مطابق. تو میرے خیال میں بہت ارلی ہے, ٹو ارلی ہے. اس دنوں میں جب بچہ ریسیپشن میں ہو ان کو پلے چاہیے, سوشل سکلز ڈیولپ کرنی ہے, اسپیچ سکلز ڈیولپ کرنی ہے, تو اتنا فیئر نہیں ہونا چاہیے اس ارلی ایج میں. اچھا بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل وہ ہوم اسکولنگ کی طرف بھی جا رہے ہیں, اسی لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو جتنا ماں باپ خود سے قریب رکھیں اور ایک نیچرل انوائرمنٹ جو ہے اس کے اندر بچے جو ہیں بڑے ہوں تو وہ زیادہ اچھا ہے. میں تو ٹیچر ہوں اور اسکول میں پورا وہ کام کیا ہے میں نے اوور 20 ایئرس. تو میرے خیال میں جو اسکول میں جو سوشل ملتا ہے نا دوسرے بچوں کے ساتھ, اور جو کریکولم ہے, کچھ چیزیں رپیٹ ہو سکتی ہیں گھر پہ لیکن ہر چیز نہیں, اور سوشل انٹریکشن بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہے. یہی شاید ایک وجہ بھی ہے کہ جو بچوں کو اسکول بھیجا جاتا ہے اور ایک سسٹم بنا ہوا ہے ایک صدیوں سے کہ بچے کسی مکتب میں, کسی اسکول میں, کسی کالج میں جا کر جو ہے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کریں گے. اچھا اب اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بچہ ہے اس کو کس ایج سے آپ سمجھتی ہیں کہ والدین کو چیک کرنا چاہیے کہ اب یہ پروگریس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, یا اس کی انگلش اور میتھس اچھی ہے, اور یعنی اس کے گریڈز جو ہیں ساری چیزیں. میرے خیال میں جونیئر اسکول جو ہے نا 7 ایئرس کے بعد, اور دوسرے ملک جو ہیں جیسے سوئٹزرلینڈ اور ساؤتھ افریقہ وہاں نا ریئل اسکولنگ 7 ایئرس سے شروع ہوتی ہے. صحیح. تو آپ برین اسٹرکچر بھی دیکھو نا تو 7 ایئرس سے نا وہ ریڈی ہوتی ہے لرن کرنے کے لیے بچے. تو میرے خیال میں 7 ایئرز آنورڈس پھر تھوڑا آپ دھیان رکھ سکتے ہیں, ٹیچرس کے ساتھ لیز کر سکتے ہیں دیکھنے کے لیے گریڈز وغیرہ کیسے آ رہے ہیں. تو آپ کا خیال ہے کہ 7 سال کا جو بچہ ہوتا ہے اس سے ہم یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اس کی کیا پروگریس ہے؟ جی یہ سائنٹیفک ہے یہ ریسرچ. جی اچھا اس کے علاوہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم یہ بھی بات کریں کہ جو یہ پریشرز ہوتے ہیں جو بچوں, والدین کا خواب بچے چاہتے ہیں, والدین چاہتے ہیں کہ بچے پورا کریں, تو کس حد تک یہ چیز آپ کے خیال میں درست ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا ایک کلچر تھا جس میں جو والد یا والدہ چاہتے تھے بچہ وہ بن جاتا تھا, اور اب جو ہے وہ زمانہ تبدیل ہو گیا؟ ہاں بالکل ڈفرینٹ ہو گیا اب تو زمانہ. اس دنوں میں جو بچوں کو بولتے تھے وہی کرتے تھے. آج کل کے جو بچے ہیں خاص کر اس ملک میں ان کا اپنا مائنڈ ہے, اور اسکولنگ میں بھی نا یہی ان کو بتاتے ہیں ٹیچرس کہ جو آپ کرنا چاہتے ہو وہ کرو. ٹھیک ہے, لیکن کہیں پر اس میں بیلنس بھی ہونا چاہیے نا. جیسے ایک بچے کو, ایک نوجوان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی رہنمائی یا گائیڈنس بھی کی جائے, تو اس سلسلے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیلنس نہیں ضروری ہے کہ بچے کی بھی مرضی ہو؟ اور ہاں نہیں, بیلنس بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ بچہ جو ہے وہ جو کہے وہ بن جائے. پیرنٹس کو تھوڑا بہت دیکھنا پڑتا ہے, اس کا فیوچر بچوں کا نا تھوڑا بہت ضرور دیکھنا پڑتا ہے, لیکن 2 وے پروسیس ہے. جو پیرنٹس ہیں ان کو ریکگنائز بھی کرنا چاہیے کہ جو بچے کے انٹرسٹ کہاں ہیں, کیونکہ جب فورس کرو نا ڈفرینٹ انٹرسٹ میں وہ بھی پھر پرابلم بہت پڑتا ہے فیوچر میں. ناظرین آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور آپ نے بھی جو آپشنس ڈیسائیڈ کیے ہیں اپنے بچوں کے لیے, اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں تو آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے کہ جو آپشنس آپ نے ڈیسائیڈ کیے تھے بچے کی اسکولنگ کے لیے, بچے کی ایجوکیشن کے لیے, کیا اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ نے غلط کیا,
کیا آپ اس سے کچھ مزید بہتر کر سکتے تھے, یا جو کیا وہ غلط کیا اور جو نہیں کیا وہ کر لینا چاہیے تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ فون کر کے ڈسکس کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ سدرا بھی موجود ہیں, کال کریں, ہمارے نمبر جو ہے اسکرین پہ موجود ہے. اچھا, یہاں پر میں بات کروں گی کہ جو بہت سارے ڈفرینٹ آپشنز ہمارے سامنے نظر آتے ہیں جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں, اوور آل بات کرنا چاہیے. یہاں پر بھی پاکستان میں بھی جہاں جہاں ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے کہ بچوں کو ایگزامز یا ٹیسٹ جو ہیں ان کے ذریعے بچوں کو جج کیا جاتا ہے کہ بچہ ایک یعنی ایک کویسچن پیپر ہے یا ایک ٹیسٹ پیپر ہے, اور بچے نے اگر اس کے اندر اس ٹائم پر جو گیون ٹائم ہے اس میں بچے نے آنسر کر دیے تو بچے کو سمجھا جائے گا کہ اچیومنٹ ہے اس کی. اگر نہیں وہ اچیو کر پاتا تو پھر بچہ یعنی اس کے لیے تھوڑے سے ڈاؤٹس ہو جاتے ہیں. تو کیا ایک بچہ جس کے اندر بہت ساری ایبیلٹیز ہیں, جس کا ایک پوٹینشیل ہے, اس کو ہم تھوڑے سے ٹائم میں یہ جج کر سکتے ہیں کہ وہ بچے کا یہ جو رزلٹ ہے اسی کی بیس پر ہم اس کو آگے بڑھائیں؟ نہیں, میرے خیال میں تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے. انٹرسٹ چینج بھی ہو جاتے ہیں. کچھ بچے جب ایگزام کرتے ہیں وہ بہت انگزائٹی ہے ان کے اندر, جب ایگزامس کرتے ہیں وہ نارمل نہیں ہوتا سیٹنگ, تو اس کے ساتھ بھی وہ بہت لو پرفارمنس ہو سکتی ہے. لیکن وہی چائلڈ جو ہے کلاس میں کافی برائٹ ہے, تو ججمنٹ پورا ایگزامز اوپر مشکل ہے. میرے خیال میں پیرنٹس کو تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے کہ کلاس روم میں کیسا ہے, گھر میں کیسا ہے. کچھ بچے گھر میں زیادہ وہ ہوتے ہیں سوشبل اور انٹیلیجنٹ زیادہ شو کرتے ہیں, اور اسکول میں وہ تھوڑا شائع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کوائٹ بھی ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی پیارا آپ کا ٹاپک ہے, اچھا ٹاپک ہے. ہیلو. جی جی, میں سن رہی ہوں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی آیت اتری ہے وہ اقرا باسم ربک الذی خلق, تو پورا طریقہ بھی بتا دیا کہ بچوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. 7 سال کا بچہ ہو, پھر 12 سال کا بچہ ہو, پھر 12 سال سے 18 سال تک کا جو ہوتا ہے اس کے درمیان کس طرح کی ہمیں تربیت کرنی چاہیے. اور ان اصولوں کے مطابق اگر ہم ان کا کریکٹر بھی بلڈ کریں گے اور بہت ساری دوسری چیزوں کو ان کے ٹریننگ میں شامل کریں گے, سوائے اس کے کہ 18 سال کے بعد بچہ کیا بنے گا ساری توجہ اس کے اوپر ہم ڈال دیتے ہیں اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اگنور کر دیتے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اتنا ذہنی دباؤ اور پریشر اور سارا کچھ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم لوگوں اگر صحیح طریقے سے بچے کی شروع سے ٹریننگ کریں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بچے کو اس کے اخلاق, اس کا بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ, اس کی گفتگو, اس کے کردار, اس کی ہر چیز پر نظر رکھیں اور شروع سے اور اس کی اس طرح تربیت کریں. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ان کی تربیت کیسے ہوئی. مطلب چلے 10% ہی ہم لوگ کوشش کریں, 5% کوشش کریں کہ کسی طریقے سے ایک اچھا مسلمان بن جائے, اچھے اخلاق اس کے ڈیولپ ہوں, ایک اچھا کردار, اس کی گفتگو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ کا اوپینین جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے اس حوالے سے کہ بہت شکریہ کال کرنے کا. اچھا, میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے ہم مینٹل ہیلتھ کی بھی یہاں بات کی ہے کہ ہمیں ہر طرف نظر آ رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہر ایک سے سنتے ہیں ہم, بچے جو ہیں وہ پریشان ہیں, انگزائٹیز ہیں. اوبویسلی ہم فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ہاں ود ان این آور کہ ایک ہی ریزن نہیں ہے ایجوکیشن, لیکن ایجوکیشن بھی ایک ریزن ہے, ایجوکیشنل پریشرز جو ہیں. اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج اس پر ہی بات کریں اینڈ دین لیٹر آن ہم پھر دیگر جو ریزنز ہیں وہ بھی فائنڈ آؤٹ کریں گے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ڈفرینٹ ایگزام سسٹم اڈاپٹ کیے گئے ہیں یہاں یو کے میں, اگر ہم رہتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایون 7+ جو ہے 11+ جو ہے بچہ 7 سال کا ہے یا بچہ 10 سے 11 سال کا ہو رہا ہے, اس ٹائم پر ایگزامس لیے جاتے ہیں. ہم یہاں پر یہ بات نہیں کریں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, لیکن یہ میں ضرور چاہوں گی کہ پیرنٹس جو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ گائیڈنس ملے کہ ہم کس طرف جائیں, کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے, کیا بینیفٹس ہیں ہمیں اس کے. جی, پھر چائلڈ اوپر دیکھنا ہے, جے تو وہ گفٹڈ اینڈ ٹیلنٹڈ ہے پھر 11+ کر سکتا ہے, کیونکہ آگے جا کے پھر پڑھائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے گرامر اسکول میں. اور مینلی جو 11+ ٹیسٹ کرتا ہے نا وہ لٹریسی اینڈ نیومریسی ہے صرف, ٹھیک ہے, باقی چیزیں تو وہ دیکھتا ہی نہیں ہے. تو جے آپ کا بچہ زیادہ آرٹسٹک ہے اور آرٹس میں زیادہ اچھا ہے پھر ان کے لیے شاید 11+ اتنا اچھا نہ ہو, لیکن جے وہ گفٹڈ اینڈ ٹیلنٹڈ ہے, آرٹس میں بھی اچھا ہے, سائنس میں بھی اچھا ہے, میتھس اور لٹریسی میں بھی اچھا ہے, پھر
آپ کر سکتے ہو. تو آپ کا خیال یہ کہ ہر پیرنٹ، جیسے مجھے لگتا ہے کہ شاید کلیئر بھی نہیں ہے لوگوں کو، یہ سوچ کلیئر نہیں ہے کہ ہم کیوں گرامر اسکول، سب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جن سے میری کمیونیکیشن ہوئی کہ گرامر اسکول میں پڑھ کر ہی بچہ آگے جب جائے گا اس کا فیوچر اچھا ہو سکتا ہے، یا اس کو ایجوکیشن میں بیٹر آپشنز اس کو مل سکتے ہیں، یا اس کو اچھی یونیورسٹیز میں مل سکتا ہے. یہ رائٹ ہے یا رانگ ہے جو بھی، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اصل آپ کا کہنا یہ کہ جو بچہ گفٹیڈ اینڈ ٹیلنٹڈ ہے، اٹس ایزی فار ہم کہ اور ہر کہ وہ آگے جائے اور گرامر اسکول میں زیادہ اچھی اچیومنٹ ہے. پھر آپ پش کر سکتے ہو پھر آگے، لیکن جو وہ نہیں ہے یہاں بہت پرابلم ہے. پھر آگے جا کے وہ کوپ نہیں کر سکتے. ٹیوٹرنگ کے ساتھ تو پاس ہو ہی جاتا ہے 11+، کیونکہ ٹیکنیک بس چاہیے کیسے کرنا ہے. وہ تو 4 سال سے میں جانتی ہوں فیملیز 4 سال سے بچوں کو ڈال دیتی ہیں 11+ ٹیوٹرنگ کے لیے. پھر تو وہ چلے تو جاتے ہیں گرامر اسکول میں، داخلہ مل جاتا ہے، لیکن وہاں پھر بہت پرابلم پڑتا ہے کیونکہ آگے جا کے اور بھی برائٹر بچے بھی ہوتے ہیں، تو پھر بہت کمپٹیشن بھی ہے بچوں کے ساتھ، ان کے اوپر بہت پریشر پڑ جاتا ہے. اچھا، اگر ہم اس طرح سے بات کریں کہ اس کے لانگ ٹرم جو ہیں وہ بینیفٹس کیا ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہی بینیفٹس جو اگر اس سے اچیو ہوتے ہیں وہ بینیفٹس ہمیں دوسرے سسٹم میں بھی حاصل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ مین چیز یہ ہے جو گرامر اسکول ہے نا، وہاں سب گفٹیڈ اینڈ ٹیلنٹڈ ہی بچے جاتے ہیں، تو اس لیے ان کے جو فیسلٹیز ہیں نا وہ اور زیادہ ہائر ہیں گفٹیڈ اینڈ ٹیلنٹڈ بچوں کے لیے. ان کے پروسیجرز اور ان کے لنکس آکسفورڈ اینڈ کیمبرج یونیورسٹیز کے ساتھ زیادہ اسٹرانگر ہیں. ان کے ٹیچرز جو ہیں وہ پروفیسرز اینڈ ڈاکٹرز ہیں، اور یونیورسٹی سٹائل وہ ہے ایجوکیشن، تاکہ وہ جو بچے ہیں نا وہ آلریڈی اس لیول پہ ہیں یونیورسٹی جانے کے لیے، گیپ اتنا بڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر تو بچے گفٹیڈ اینڈ ٹیلنٹڈ نہیں ہیں اور والدین یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچے کو کوئی بھی ایگزام دلائیں، چاہے وہ 11+ ہو یا اور کسی قسم کا بھی ایگزام، اگر والدین ان کو پش کرتے ہیں یا پریشرائز کرتے ہیں کہ نہیں یو ہیو ٹو ڈو اٹ، تو آپ کے خیال میں یہ چیز، یہ میرے پاس ایک سوال بھی آیا تھا، تو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں گورنر ہوں گرامر اسکول کی، وہاں مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہیوج ہیں، خاص کر ہمارے اپنے لوگوں میں بچوں کی، کیونکہ وہ جو پیرنٹس ہیں انہوں نے ان کو پش کیا ہوا ہے، ان کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے اس چیزوں میں، سائنس وغیرہ میں، اور ان کو بتایا گیا کہ بس آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے اور کچھ نہیں بننا. کمپٹیشن بہت ہے فیملیز میں، سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں یہ ایکسپیرئنس بھی ہے میرا، اور میں دیکھ بھی رہی تھی، آبزرویشن بھی ہے میری کہ 11+ تو چلیں ایک ایگزام ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو پرائمری اسکول ختم ہوتا ہے سیٹس کے ایگزامز ہوتے ہیں، ایون جو A2 میں سیٹس ہوتے ہیں، جو پہلا سیٹ ایگزام ہوتا ہے، اس کے لیے بھی میری ایک پیرنٹس سے کچھ بات ہو رہی تھی، تو وہ کافی زیادہ اس کے لیے پریشان تھے، اور میں نے اپنے ارد گرد والدین کو دیکھا ہے کہ وہ بچے کو جو فرسٹ سیٹ ہوتا ہے اس کے لیے وہ اتنا پریشرائز اس بچے کو کرتے ہیں A2 میں کہ جب ٹیچرز سے میری بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا پریشر لینے اور پریشان ہونے کی ضرورت ہے ہی نہیں اس ایج میں، جو کچھ بھی ٹیسٹ میں آتا ہے وہ چیز ہم بچوں کو آلریڈی ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ریزن کیا ہے، پیرنٹس اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں کہ اسپیشلی ہم اگر اپنی کمیونٹی کے پیرنٹس دیکھیں کہ ان کے اندر یہ ایک خواہش کیوں ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ہر ایگزام کے اندر جو ہے وہ ٹاپ گریڈس میں آئے؟ یہ بھی پیچھے سے نا تھوڑا یہ کلچر ہے ہمارے ملکوں میں، جب پاس ایگزام نہ کریں گے تو آپ وہی کلاس میں رہ جائیں گے، آگے نہیں جائیں گے. تو یہی مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ یہ شاید آگے نہ جائے، لیکن یہاں تو اور ہے حساب، آپ فیل بھی ہو جائیں گے تو اگلی کلاس تو اپنے اوپر جانی ہی ہے. تو یہ پرابلم ہے. تو سیٹس جو ہے وہ تو اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے، وہ تو ان سکول ہوتا ہے ایگزام، اور وہ جو گریڈز جو ہے نا وہ آگے بھی نہیں جاتے سیکنڈری اسکول میں. سیکنڈری اسکول اپنے اون وہ کرتے ہیں، اپنا اون ٹیسٹ کرتے ہیں وہاں جا کے. بالکل. بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو یہی ٹائم میں جب وہ پرائمری سیکنڈری میں جا رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم پر ان کے جو ذہنی صحت ہے وہ اسی لیے متاثر ہوتی ہے کہ پورا سال جو ہے ٹیچرز کا بھی پریشر ہوتا ہے، گھر سے بھی پریشر ہوتا ہے کہ پڑھیں پڑھیں پڑھیں. بچے گھر میں انٹر ہوتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اب وہ اسٹڈی کریں، نہ وہ کھیلیں، نہ وہ جو ہے وہ کہیں پر سٹ ریلیکس کریں، صرف جیسے پڑھنے وہ کے
فون کال ابھی آیا ہے, ریلیجن بھی تو امپورٹنٹ ہے. میں نے تو بہت دیکھے ہیں بچے بس پڑھائی میں لگے رہتے ہیں. پیرنٹس جب ٹین ایجز پہنچتے ہیں تو وہ برے کاموں میں پڑ جاتے ہیں, اور جو ماں باپ ہیں انہوں نے کچھ بتایا نہیں ہے ریلیجن کے بارے میں. بالکل. ناظرین, آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ بھی کال کر سکتے ہیں, اور امپورٹنٹ ایشو ہے اگر آپ کے اپنے بچے ہیں جو اس پورے پروسیس سے گزر رہے ہیں, یا آپ خود جو ہیں وہ آپ کے نواسی ہیں, آپ کے گرینڈ چلڈرن ہیں, اپنے ارد گرد آپ دیکھتے ہیں, تو آپ بھی اپنا اوپینین بنا سکتے ہیں. آپ کال کر سکتے ہیں, جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کو شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. اور بھی بہت سے سوالات ہیں میرے ذہن میں. مجھے لگتا ہے یہ ایسا ٹاپک ہے کہ یہ ایک پروگرام میں تو پورا سارے مسئلے سالو نہیں ہو سکتے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ خود بھی چونکہ گورنر ہیں, کہ اسکول میں کام کر رہی ہیں بچوں کے ساتھ, تو آپ ایک اچھی ایڈوائس دے سکتی ہیں. بچوں کے لیے پیرنٹس سوچتے ہیں کہ اگر بچوں کو ہوم ورک نہیں مل رہا ہے, یا بچوں کو ایوری ڈے جیسے وہ کوئی کام اسکول سے ان کو نہیں دیا جاتا ہے, تو پیرنٹس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اسکول اچھا نہیں ہے. جیسے کہ میں اوپینین سنتی ہوں کہ اسکول اچھا نہیں ہے اس لیے کہ ہوم ورک نہیں مل رہا ہے, اور اگر ایک دن ہوم ورک ملتا ہے تو سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, میرا سوال انشاءاللہ پھر بعد میں کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. مجھے لگتا ہے کال جو ہے ڈراپ ہو گئی. اچھا, تو آپ ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہلو, جی آواز آ رہی ہے آپ کی. کیسی ہو میری بہن, ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر. آپ اپنے ٹی وی کی آواز جو ہے وہ بند کر دیں اور پھر بات کریں. آپ ٹی وی نہیں, بات کم کرو. جی, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, بات کریں. جی میری بہن, آپ کی باتیں سن رہا تھا میں ٹی وی پہ, ابھی دیکھ رہا تھا آپ کا پروگرام, تو بہت اچھا پروگرام لگا, اور ایسا پروگرام ہونا چاہیے کہ والدین کو کم از کم اس کے معلومات تو ہونی چاہیے. لیکن جو بچے کھانا نہیں کھاتے ان کا کیا علاج کیا جائے؟ جی, کھانا نہ کھانے پر بھی انشاءاللہ ہم ایک پروگرام کریں گے. ابھی تو ہم پڑھنے یا نہ پڑھنے پہ پروگرام کر رہے ہیں. آپ کے کال کا شکریہ, آپ پروگرام دیکھتے رہیں. اگر بچے آپ کے چھوٹے ہیں تو یقیناً یہ بھی پروگرام آپ کے لیے یوزفل ہوگا. اچھا, یہ جو میں ہوم ورک کی آپ سے بات کری تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہم جب گھر بھی آئیں تو بچے ہمیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں. جو ہر اسکول ہے نا, ان کا یہی ایم ہے کہ وہ اسکول جو ہے نا ٹاپ اسکول ہو. آف اسٹیڈ ہوتی ہے, لیگ ٹیبلز ہوتے ہیں, پبلکلی ہوتے ہیں. ہر اسکول کا ایتھوس ہے کہ وہ بیسٹ اسکول ہو. تو وہ چاہیے وہ ہوم ورک ایوری ڈے دے سکتے ہیں, لیکن جو نہیں دیتے اس کا مطلب ہے وہ بچے نے انف کام کر لیا ہے ڈیورنگ دا ڈے. 4-5 لیسنس ہوتے ہیں اسکول میں, اور بالکل بریک نہیں ملتی بچوں کو. تو اس کا مطلب ہے ان کو نہیں چاہیے, ان کو گھر جا کے اور چیزیں کریں, اسکاؤٹس جائیں. آگے جا کے جب میڈیسن میں چلا بھی جائے نا بچہ, تو سوال بالکل پڑھائی کے اوپر سوال تو ہوتے ہی نہیں ہیں. سوال ہوتے ہیں آپ کے آؤٹ سائڈ انٹرسٹ کیا ہیں, سپورٹس میں آپ نے کیا کیا ہے, اسکاؤٹس میں جاتی ہو, ڈیوک آف ایڈنبرا اوارڈ کیا ہے, NCS کیا ہے, وہ ایک نیو چیز ہے. تو یہ چیزوں میں وہ دیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک خواہ کی اسٹریس ہوتی ہے پیرنٹس کو کہ اسکول اس لیے اچھا نہیں ہے کہ ہوم ورک نہیں مل رہا ہمیں, تو یہ اس سے تھوڑا باہر آنا چاہیے. ہاں ضرور. اور ہر اسکول چاہتا ہے کہ ان کا لیگ ٹیبلز پہ ٹاپ ہو ان کا نمبر, ہر اسکول. ہم انشاءاللہ بریک کے بعد جب آئیں گے تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ ایک بچہ جس کو ہم اتنا پریشر دے کے, ابھی خاتون نے کہا کہ 18 سال تک تو آپ اس کو پڑھا رہے ہیں, لکھا رہے ہیں, اس کے بعد جو اس نے پریکٹیکل لائف شروع کرنی ہے اس میں وہ کتنا کامیاب ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر, میں آپ سے ایک کوشچن دو کرنا چاہتی ہوں. امید ہے کہ آپ مجھے میری رہنمائی کریں گے اس میں. جی بات کیجیے. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میرا ایک بیٹا ہے جو 12 سال کا ہے, یہ 8 میں ہے. فٹبال کھیلنے کا اس کو اتنا شوق ہے تو وہ پڑھائی کی طرف نہیں رجحان دیتا. تو میں اس کو کیسے, میں اس کو ہر روز بٹھاتی ہوں, کام کے لیے پریشر بھی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ جو اس نے کرنا ہے وہ خود کرنا ہے, میں صرف کہہ سکتی ہوں. تو وہ اس کے دماغ سے اسپورٹس نہیں نکل رہی. وہ کہتا ہے بس اسپورٹس یہ ہے کہ میں اس میں کچھ کروں گا نا. تو پڑھائی میں اس کو کہتی ہے کہ تھوڑا سا تو اس میں ایفرٹ ڈالو کیونکہ پڑھائی بھی تھوڑی دیر میں ایسا کیا کرو اس کو پڑھائی کی دیکھتی ہوں.
بہت شکریہ کال کرنے کا. انشاءاللہ آپ بریک کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں دوبارہ. مجھے لگتا ہے یہ بھی ہم اس کانسیپٹ پہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ پڑھائی ہم کس کو سمجھتے ہیں, صرف اگر ہم سبجیکٹس کی پڑھائی چاہ رہے ہیں یا پھر ہم اسپورٹس وغیرہ کو بھی پڑھائی کا حصہ سمجھتے ہیں. ناظرین بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں پریشرز کے حوالے سے, پڑھائی کا پریشر بچوں کے اوپر جو ذہنی بیماریوں کا, ذہنی الجھنوں کا سبب بن رہا ہے, اس کے اوپر ہم یہاں بات کر رہے ہیں. آپ بھی کال کر سکتے ہیں اور آپ بھی بات کر سکتے ہیں اور اپنا اوپینین شیئر کر سکتے ہیں. بریک سے پہلے جو ہے وہ ایک جو ہماری کالر تھیں انہوں نے بات کی کہ ان کا بچہ آئی تھنک 8 میں ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ پڑھے, لیکن وہ پڑھتا نہیں ہے, شاید زیادہ اسپورٹس کی طرف اس کا رجحان ہے. آپ کیا کہیں گی کہ اگر ایسے بچے ہیں, اوبویسلی بہت سارے بچے ہیں, اسپیشلی لڑکے جو ہیں وہ تو ایک جگہ بیٹھ کے پڑھنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ جو پیرنٹس ہیں نا ان کو اپنے بچے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ان کا انٹرسٹ کہاں ہے, تو جو جہاں انٹرسٹ ہے نا وہاں فوکس کرنا چاہیے. بہت ہر بچے کے اندر کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ ضرور ہے, چاہے وہ لٹریسی, نیومریسی, سائنس میں نہ اچھے ہوں, اور ٹیلنٹس میں بہت ہے, لینگویجز میں اچھا ہو سکتے ہیں یا اسپورٹس میں یا ایسے کر کے چیزوں میں, تو پھر وہاں بھی بہت پروفیشنز ہیں. اس ملک میں ہم بہت لکی ہیں, یہاں نا بہت پروفیشنز, ٹاپ پروفیشنز ہیں جہاں وہ جا سکتے ہیں, بزنس میں جا سکتے ہیں. ویسے تو اوور آل بات کرنی چاہیے, لیکن اسپیشلی چونکہ ہم اپنی کمیونٹی کے لیے پروگرام کر رہے ہیں تو میں یہ چاہوں گی کہ بہت سارے پیرنٹس میں نے دیکھے ہیں ایسے کہ جو اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز میں کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں نا کہ فلاں کا بچہ جو ہے اس کی یہ ٹاپ گریڈز آئے ہیں, یا GCSEs میں دیکھ لیں, یا فلاں یونیورسٹی میں چلا گیا ہے, کالج یہ مل گیا ہے. اسی طرح سے ایون جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں کچھ بچے ہائی اچیورز ہیں, اوبویسلی کچھ بچے ایوریج بچے ہیں, لیکن ان کا بھی کمپیریزن ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہم اپنے دماغ سے یہ چیز نکال سکتے ہیں؟ نکالنا چاہیے. پتہ کیا ہے, ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو ڈفرینٹ بنایا ہے. جس سبھی ڈاکٹرز ہوں ملک میں, تو باقی کے کیسے لوگ آئیں, فشرمین کیسے آئیں یا ڈسٹ بن مین کیسے آئیں, وہ تو پورا ورلڈ جو ہے کلیپس ہو جائے. لیکن کوئی بھی اپنے بچے کو جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ وہ ربش کلیکشن کرے. تو آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں؟ لیکن میں صرف اگزامپل دے رہی ہوں کہ جو صرف ایجوکیٹڈ لوگ ہوں پورے ورلڈ میں, تو جو دوسرے جابس ہیں وہ کیسے پھر کریں گے لوگ؟ بہت سارے جابس ہیں. تو ایز اے ٹیچر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر آپ ٹیچ کر رہے ہیں کلاس میں اور مکس ایبلٹی گروپ کے بچے ہیں, آپ کا جو فوکس ہوگا یا انٹرسٹ آپ کا ہوگا, یا کہنا چاہیے کہ آپ کے جو فیوریٹ بچے ہوں گے, کیا وہ بچے ہوں گے کہ جو یا جو ہوتا ہے اسکولز میں, اگر آپ بتانا چاہیں کہ ٹیچرز زیادہ ان کو پسند کرتی ہیں؟ پتہ کیا ہے, ہر بچے کی اپنی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. جو اسپیشل نیڈ بھی بچے ہوتے ہیں نا اسکول میں, مجھے تو ان کے ساتھ ذات سے زیادہ پیار تھا, کیونکہ ان کے پاس انگزائٹی ہوتی ہے, مینٹل ہیلتھ پرابلمس, وہ ولنریبل ہوتے ہیں, معصوم بچے ہوتے ہیں, وہ میرے فیوریٹ تھے. ٹھیک, تو گفٹڈ اینڈ ٹیلنٹڈ کچھ بچے بگ ہیڈڈ بھی ہو جاتے ہیں, غرور ہو جاتا ہے ان میں, مشکل وہ پھر نہیں مجھے اچھا لگتا ہے. تو ہر ٹیچر کا اپنا اپنا ہوتا ہے. کچھ بچے وہ ان کی شکل پسند ہوتی ہے تو ان کی فیور میں آ جاتے ہیں. بالکل. اچھا, ایک اور چیز جو تھی, ایک سوال بھی میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ جو اسٹیٹ اسکولز ہیں, گرامر اسکولز ہیں, اکیڈمیز ہیں, مختلف باتیں, کوئی چاہتا ہے کہ بس بچہ اکیڈمی میں ہی جائے, کوئی چاہتا ہے گرامر اسکول میں جائے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے آکسفورڈ اینڈ کیمبرج کا بھی کہا, آپ نے کہا ڈاکٹر بننا ہے, انجینئرز بننا ہے, تو کیا بچے جو فیلڈز ہم پسند کرتے ہیں ان تک جب ہی جا سکتے ہیں جب وہ کسی گرامر اسکول میں پڑھیں؟ نہیں, جو بچہ ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. جو بچے انتھوزیاسٹک ہیں, ان میں ڈرائیو ہے, شوق ہے, وہ نارمل اسکول میں بھی جا کے تو ہاں ضرور ڈاکٹر بن سکتا ہے. تو میں جانتی ہوں فیملیز نارمل اسکول میں وہ بچے کے ہیں. میرے اپنے بچے دونوں ماشاءاللہ, ایک میڈیسن میں چلا گیا ہے, دوسری بھی PhD کر رہی ہے. دونوں نارمل اسکول میں پہلے گئے تھے اور ٹاپ گریڈز ان کے آئے تھے کیونکہ ان کے اندر شوق تھا, انتھوزیازم تھا. پھر گرامر اسکول میں A لیولس کے لیے گئے تھے دونوں, اور دونوں ماشاءاللہ, لیکن A لیولس کے لیے وہ اسکول میں جو وہ رہتے پھر بھی انہوں نے اچھا کرنا تھا. چائلڈ اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے.
پھر ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا کیونکہ بہت سارے کویشچنز ہیں, کنفیوژنز ہیں کہ بچوں کو ہم چاہتے ہیں کہ بچے پرائمری کی ایج سے ٹیوشنز جو ہیں وہ پڑھیں, اور جیسے ایک تو ہمارا وہ قرآن کا ٹیوشن ہوتا ہے جس طرح ہم بھیجتے ہیں, اور پھر ایک اپنا سبجیکٹس ٹیوشن جو ہے وہ, اور بچے کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ گھر جیسے ہی وہ آتا ہے یا تو وہ ٹیوشن میں چلا جاتا ہے, پھر اس کے بعد آتا ہی ہے تو دوسرا قرآن میں چلا جاتا ہے یا اسکائپ پہ پڑھ لیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ٹیوشن کب ضروری ہے, کس ایج میں ضروری ہے, یا ضروری ہے بھی یا نہیں ہے؟ بیلنس بہت امپورٹنٹ ہے. جے تو بچہ نا اس کا انٹرسٹ ہے ایک سبجیکٹ میں اور اس میں ویک ہے, پھر ٹیوٹرنگ کر سکتے ہو. میں نے تو خود اپنے بچوں کو پڑھایا کر, کبھی وہ ٹیوٹرنگ کے لیے نہیں گئے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیرنٹس کی پوٹینشیل بھی کیا ہے, لیکن اتنا اوور دا ٹاپ بھی نہیں کرنا چاہیے نا. کچھ بچے تو پیرنٹس فورس کرتے ہیں بچوں کو, وہ گھر آتے ہیں اسکول سے, ان کا کوئی ٹائم ہی نہیں ان کو ملتا کہ ٹیلی ویژن دیکھ سکیں, اور چیزوں میں بھی انٹرسٹ ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ناظرین, آپ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں, آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کریں. آپ بتائیں آپ نے کیا جو ہیں آپشنز اپنے بچوں کے لیے چوز کیے, بچوں کو ان سے فائدہ ہوا کیا؟ ایسا تو نہیں کہ آپ کا مستقل پریشر جو ہے بچوں کے اندر انگزائٹیز یا ان کو شکایتیں آپ سے بڑھ گئی ہیں اور وہ اب بڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں بہت پریشر تھا اور بڑی مشکل لائف تھی, یا آپ کو لگتا ہے آپ نے جو ڈیسیجنز لیے وہ بچوں کے لیے بہتر ثابت ہوئے؟ جو بھی آپ سمجھتے ہیں آپ ضرور شیئر کریں. میں پرسنلی شیئر کروں گی کہ میں نے کچھ دنوں پہلے ایک بچے کو دیکھا جس سے میں ملی, اور آپ اتنا پرسنل تو نہیں ہو سکتے کہ آپ بہت پرسنل کویشچنس پوچھیں, لیکن اس بچے کا جو ایکسپریشنز تھے اس کے چہرے کے, کیونکہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ وہ اسکول کلب سے نکلا ہے اور نیکسٹ جو ہے اس کی وہیں پہ ہی اس کے فوڈ بھی آ گیا ہے, وہ لے کر اس لیے آ گئے ہیں کہ اس کو انہوں نے ڈراپ کرنا ہے فوراً ہی کسی دوسرے آفٹر اسکول جو مدرسہ ہوتا ہے. اسی طرح اسی کا جو ایک بھائی بہن تھا وہ ٹیوشن کے لیے جا رہا تھا, اور بچوں کی شکلوں سے لگ رہا تھا کہ وہ نہیں جانا چاہ رہے اور اسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اپنا ٹائم, ایون کرائی بھی کر رہے تھے. اس ٹائم پہ میرا دل بہت زیادہ ہرٹ ہوا اس سے کہ ہم بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ اسکول میں پورا 6 آورس گزار کے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ کہیں چلے جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے, ٹائم اسپینڈنگ ہوتی ہے فیملی کے ساتھ, کیا وہ بچوں کی لرننگ میں ہیلپ فل نہیں ہو سکتی؟ ہاں, بہت زیادہ. ان کو چاہیے مینرز چاہیے, کیسے کھانا ہے, کیسے سلام وغیرہ کرنا ہے. اسلام بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ بس پڑھاتے جائیں. اللہ پاک کے ساتھ ہی انہوں نے بننا ہے نا آگے. یہ ہم قسمت کو بھی تو دیکھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوئے گا تو آگے بڑھائے گا نا بچے کو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور بہت سارے ایسے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے بچے کہ جن کو اتنی اپرچونیٹیز نہیں ملی اپنی لائف میں, یا آپ دیکھیں کہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس بچپن میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, ان کی پیرنٹس جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے, لیکن بچے کا پوٹینشیل تھا, بچے کو جو ہے وہ شوق تھا, اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں, انہوں نے جو ہے وہ بچے کی مدد کی, اس کی جو بھی اس کا مستقبل تھا وہ خود ہی بن گیا. تو یہ بیلیف مجھے لگتا ہے کم ہوتا جا رہا ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے چاہیے کہ اللہ پاک کے اوپر بھی کچھ چیزیں چھوڑیں. یہ نہیں ہے کہ ہم پیچھے بس چلے جائیں اور آگے بچوں کو تھوڑا بہت نہ پش کریں, لیکن اینڈ ریزلٹ جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کرنا ہے نا, قسمت تو انہوں نے لکھی ہوئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایک اور چیز جو ہے بچوں کو اپنی پسند کے مطابق ان کی فیلڈز چوز کرنا, تو یہ میں چاہوں گی کہ کیونکہ ہمارا وہ پروگرام میں نے کہا ہماری اپنی کمیونٹی زیادہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور ہمارا شوق ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے, اور ڈاکٹر بننے کے بعد کیا ہوگا یہ ہم نہیں سوچتے, لیکن اور پیسہ کما لے, اپنی فیملی کو سیٹل کر دے, خود بھی سیٹل رہے, ہم بھی بڑے فخر سے کہہ سکیں کہ بچہ ڈاکٹر ہے ہمارا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچے کی پسند کہاں گئی بیچ میں, یا اس کا انٹرسٹ؟ اس کا نا انٹرسٹ ضرور ہونا چاہیے. میں ایک ڈاکٹر کو جانتی ہوں, اس نے ڈاکٹر بن کے ڈگری اپنے مام کو دے دی تھی ہاتھ میں کہ یہ لو, یہ میں نے آپ کے لیے ڈگری کی ہے, آپ یہ لے لو, میں تو اب اپنے فیلڈ میں جا رہا ہوں, اور ڈرامہ میں چلا گیا تھا. اور اب وہ ڈاکٹر, وہ پریکٹسنگ ڈاکٹر بھی نہیں ہے. اس نے اپنی مام کو خاص بول دیا تھا کہ یہ آپ کے لیے میں نے ڈگری ہے, یہ لو, یہ ڈگری میری رکھ لو, میں تو اب اپنے فیلڈ میں جا رہا ہوں.
تو ایسے بھی ہوتا ہے. ایسے بھی ہوتا ہے. اور آپ نے ایگزامپل دیکھی, میں نے بہت سارے ایگزامپل دیکھے کہ لوگوں کا انٹرسٹ نہیں تھا لیکن بن گئے. اور بہت بری مثالیں یہ بھی ہیں جو میں نے یہاں ایک پاکستان سے ایک نیوز ملی اور اس میں پتہ چلا کہ بچے کو چونکہ پریشرائز بہت زیادہ کیا گیا تھا تو پھر بعد میں اس نے سوسائڈ کر لی اور یعنی نہیں اس پریشر کو برداشت کر پایا. کچھ بچے اسپیشل نیڈز بھی ہوتے ہیں, یہ بھی دیکھا ہے کبھی کسی نے. اسپیشل نیڈز وہ ڈسلیکسک ہو سکتا ہے بچہ, تو پھر کیا, پھر ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے نا کہ یہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. اور جیسے آپ نے بات کہی جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہی کہ بہت سارے گرامر اسکولز ہوں یا جو بھی بہت اچھے کالجز ہیں, اکیڈمیز ہیں, وہاں پر بچے چلے تو جاتے ہیں پیرنٹس کے پش کرنے سے, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچے ہائی ریٹڈ اسکولز میں جائیں, لیکن اس کے بعد وہاں جا کے ان کی اپنی ذہنی صحت متاثر ہو سکتی ہے اگر وہ کوپ نہ کر پائیں, اگر وہ اس طرح کا پریشر نہ اپنے اوپر. جو پرائیویٹ اسکولز ہیں نا وہ تو نکال ہی دیتے ہیں بچے کو. ان کو لیگ ٹیبلز چاہیے, ریزلٹس چاہیے ٹاپ گریڈز کے لیے, ان کا پبلش ہوتے ہیں ریزلٹس, ان کے ساتھ ان کا بزنس ہے. یہ ٹاپ گریڈز ہوئیں گے تو پھر پیرنٹس آئیں گے نا. اور تو وہ جو اسپیشل نیڈ بچے ہوتے ہیں یا کوپ نہیں کر سکتے وہ تو پہلے سال کے بعد ہی بتا دیتے ہیں پیرنٹس کو کہ آپ اس یہاں کوپ نہیں کر رہا, اس کو مین اسٹریم میں لے جاؤ. تو اسٹریس تو پھر بلڈ ہو گئی, اس کا مطلب ہے بہت اسٹریس, اور بچہ کا کانفیڈنس بھی بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے. پھر تو کئی بچے تھے جو جہاں میں کام کرتی تھی اسکول میں, وہ پرائیویٹ اسکول میں پہلے گئے تھے اور پھر میرے اسکول میں آ گئے تھے کیونکہ وہاں اسپیشل نیڈس پروویژن نہیں تھی. یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے, جو اسپیشل نیڈس ہے نا بچہ, تو مین اسٹریم اسکول زیادہ اچھا ہے. وہاں سینکوز ہوتے ہیں اسپیشل نیڈس کوآرڈینیٹرز, اسپیشل نیڈس پروویژن زیادہ ہائی ہے. تو گرامر اسکولس میں تو اسپیشل نیڈس پروویژن ہے ہی نہیں ہے اتنی زیادہ, کیونکہ وہاں تو اسپیشل نیڈس بچے جاتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے, وہ یہ کہ جو بچے جو آپ نے کہا کہ گرامر اسکولز ہوں یا 11+ ایگزامز ہوں, اس میں زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بچے میتھس, انگلش, سائنس جو ہے ان سبجیکٹس میں آگے, جو بچے آرٹ کے سبجیکٹ میں آگے جانا چاہتے ہیں یا جن کی اپنی ڈفرینٹ اسکلز ہیں, ڈفرینٹ انٹرسٹ ہیں, کیسے پتہ چلایا جائے اور کون سی ایسی فیلڈز ہیں کہ جن میں بچے جا سکتے ہیں اور پیرنٹس کو انہیں انکریج کرنا چاہیے بچپن سے ہی اور ان کا انٹرسٹ چیک کرتے رہنا چاہیے. پالیٹکس میں نا کوئی اپنی نہیں ہے, بہت کم. بہت امپورٹنٹ ہے یہ, کیونکہ میں خود پالیٹکس میں ہوں, تو وہاں نا مسلمز ہونے چاہیے تاکہ جو لاز ہے کنٹری کے وہ مسلم آگے لاز ہوں. بہت یہ امپورٹنٹ بات ہے. سارے لوگ ڈاکٹر بن گئے. ہاں, سب تو ڈاکٹر بن گئے ہیں. لا میں ڈالو, لا اور پالیٹکس میں ڈالو بچوں کو. اسپورٹس میں زیادہ ہمارے اپنے لوگ چاہیے. بالکل. وہاں بہت کم لوگ ہیں جو اسپورٹس میں جاتے ہیں. بالکل. اور لینگویجز ہیں. اچھا, آپ نے ابھی کچھ ایکٹیویٹیز کا تذکرہ کیا کہ جیسے ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو اسلامکلی بھی اور جو ایجوکیشن ہے دنیا کی وہ اس کے لحاظ سے بھی کہ ہم بچے کو وہی گریڈنگ میں آگے کر دیں یا ہائی اچیورز بنا دیں. آپ اور کچھ ایکٹیویٹیز بھی شیئر کریں پیرنٹس کے ساتھ کہ جن کے بچے چھوٹے ہیں, ابھی پرائمری اسکولس میں ہیں, پرائمری سے سیکنڈری میں جا رہے ہیں, کہ جدھر بچے اگر جائیں, جیسے اسپورٹس ہیں یا آپ نے اسکاؤٹس کہے, کہ جہاں بچوں کا جا کے پوٹینشیل پتہ بھی چلتا ہے اور بچے وہاں سے گروم بھی ہوتے ہیں, بچوں کی اسکلز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں. جی, جو ایکٹیویٹیز ہیں نا, ڈرامہ بہت اچھا ہے کانفیڈنس کے لیے. جب انٹرویو اسکلز ہوتے ہیں, شاید میڈیسن کے لیے بھی وہ سوشل اسکلز دیکھیں, یہ کانفیڈنٹ کتنا ہے بچہ. ڈرامہ ایکٹیویٹیز جو ہے نا تھیٹر میں, وہاں لے جاؤ, ایسے کر کے چیزیں. لینگویجز وہ دیکھتے ہیں. اور پری فیکٹ کے بہت اپرچونیٹیز ہیں, وہ لائک کرتے ہیں کہ پری فیکٹ یہ بچہ بن گیا ہے, وہ دوسرے بچوں کا نا وہ گائیڈنس دے رہا ہے. آپ اسکول کاؤنسلر کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں, اسکول کاؤنسلر اور پری فیکٹ بھی اس کو ہی بولتے ہیں. اچھا, ٹھیک. جی, یہ ایسی چیزیں, پوزیشنز آف رسپانسبلٹی, لیڈرشپ اسکلز بچوں کی, لیڈرشپ اسکلز یہ دیکھتے ہیں. اور آرٹ میں بھی, آرٹ میں تو ہمارے پیرنٹس دیکھتے ہی نہیں ہیں, لیکن مجھے خود پتہ ہے جب میرا بیٹا گیا تھا میڈیسن انٹرویو کے لیے, انہوں نے آرٹ کے بارے میں اس کو پینٹنگ دکھائی تھی اور بولا تھا کہ اس پینٹنگ کے بارے میں ہمیں بتاؤ. بالکل. تو
ہر چیز میں نا ان کو اپرچونٹیز دو ڈفرینٹ فیلڈس میں. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. بہت دفعہ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو پیرنٹس بہت زیادہ پریشرائز کرتے ہیں بچوں کو. پریشر ضروری بھی ہے اوبویسلی, پریشر برا نہیں ہے, لیکن جب بہت زیادہ پریشرائز ہو. لیکن پریکٹیکل لائف میں جب بچے آگے جاتے ہیں, یہ بچے نے اپنی 5 سال سے لے کے 18 سال تک کی ایج تو گزار لی پڑھائی میں, جب اس سے سر نکالا اور اب پریکٹیکل لائف ہے آپ کی, فار ایگزامپل آپ کی شادی ہو جاتی ہے, آپ کے بچے ہو جاتے ہیں, آپ کو آئندہ فیملی اپنی چلانی ہے, اس میں جو ہے وہ پھر بہت سے لوگ ناکام بھی ثابت ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ چیز نہیں, انہوں نے وہ ایکسپیرینس نہیں ہے نا کوکنگ میں. بہت کم ہے آج کل جو لڑکیاں ہیں ان کی شادی ہوتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں کیسے رہنا ہے فیملی میں, کوکنگ کیسے کرنی ہے, بچے کیسے کرنی ہے, آرگنائز ہر چیز میں نا ان کو لائف سکلز دینے چاہیے. ہمارے زمانہ اور تھا, ہم نے یہ سب کچھ سیکھا تھا, ہم ایکسٹینڈڈ فیملیز میں بھی رہے ہیں اور سب کچھ. جو آج کل کے بچے ہیں ان کا لیس ہے, ان کا دھیان ہوتا ہے پلے اسٹیشن, ایکس باکس گیمز میں, ٹیلی ویژن, موبائل فون میں بس رہتے ہیں. ان کے سوشل سکلز بہت لو ہیں, اور بہت کم فیملیز ہیں جو ٹیبل کے راؤنڈ بھی بیٹھ کے تو سب کھاتے ہیں ٹوگیدر, بات چیت نہیں کرتے, بس موبائل فون پہ رہتے ہیں. بالکل. ابھی پچھلے دنوں ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی جس میں ان دا ارلی آورز اس کتاب کا نام ہے, اور اس میں یہ چیز مینشن ہوئی تھی کہ آپ کو کنسرن ہونا چاہیے, فکر ہونی چاہیے اگر آپ 2-3 چیزیں نہیں کر رہے. ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اگر ایز اے مسلم اوبویسلی ہمارا بلیو ہے اس میں کہ آپ نماز ایک ساتھ مل کے پوری فیملی کوئی بھی ایک نماز نہیں پڑھ رہی, یا اگر آپ کوئی آپ کا فیملی ٹائم ہے کہ جس ٹائم پر آپ کوئی میل ٹائم ایک ہو جو سب مل کر آپس میں مل کے کسی بھی وقت, کوئی بھی ویک کا ایک دن ہی ہو جائے, اس ٹائم پر آپ یہ میل ٹائم کر رہے ہوں. اور پھر کوئی ایک ایسا ٹائم کہ جس میں آپ مل کر کسی بھی ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہوں. تو اگر ہم چیک لسٹ بنائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں چیزیں ہمارے معمولات میں سے جاتی جا رہی ہیں. یعنی بچوں کو اوبویسلی ڈفرینٹ کلبز میں جانا ہوتا ہے, ٹیوشنز پڑھنی ہوتی ہیں, مدرسے جانا ہوتا ہے, تو ہم وہ سارے باکسز تو ٹک کر دیتے ہیں. لیکن یہ چیزیں جو سوشل اسکلز جس سے بچے لرن کرتے ہیں وہ ہمارے سارے اسکیجول میں سے مائنس ہوتی جا رہی ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے وہ جاب کے لیے بھی, جب آپ جاب شروع بھی کریں گے اس کے لیے وہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزوں میں نا ہمیں ان کو کوشش کرنی چاہیے, ان کو اپرچونیٹیز ملیں بچوں کو. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا آپ کیا کہتی ہیں کہ جو ٹیچرز ہوتی ہیں, کیونکہ آپ خود اس فیلڈ میں, اس لیے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ٹیچرز کی طرف سے جو یہ ہم پورے سارے اعداد و شمار بھی دیکھتے ہیں کہ تقریباً 8600 اسکولز میں ایک سروے کیا گیا اسکول اسٹاف سے اور ٹیچرز سے اور لیڈرز جو اسکول کے ہوتے ہیں ان سے, اور ان میں سے 83% کا یہ کہنا تھا کہ بچوں میں یہ ذہنی صحت کے مسائل بڑھے ہیں پچھلے 2 سال میں, اور 10 میں سے 8 ٹیچرز جو تھیں ان کا یہی خیال تھا کہ یہ بڑھتا جا رہا ہے نا یہ ریشو. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ کیا ٹیچرز کی طرف سے بہت پریشر ہے یا پریشر کے رسپانسبل پیرنٹس ہی ہیں؟ پیرنٹس سے زیادہ ہے. ٹیچرز جو ہے نا وہ اتنا نہیں زیادہ پش کرتے, ان کو لمٹس پتہ ہوتا ہے, تو وہ تو پورے کلاس کو پڑھاتے ہیں, انڈیویجولی تو وہ کرتے نہیں ہیں پریشر نا, تو پیرنٹس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کچھ پیرنٹس بالکل کچھ نہیں کرتے, میں نے تو دوسری سائڈ بھی دیکھی. تو آپ کو پھر بیلنس آپ کہتی ہیں بیلنس ہونا چاہیے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نہ وہ ان کا بک بیگ نہ کھولو اور دیکھو بھی نہ کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. میں نے تو یہ بھی پیرنٹس دیکھے ہیں جو پیرنٹس ایوننگ پہ بھی نہیں جاتے. جی بالکل تو وہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. پیرنٹس ایوننگ کا پتہ ہونا چاہیے اور بچہ کیسے جا رہا ہے اسکول میں پتہ ہونا چاہیے. بالکل. پرسنلی میں آپ سے شیئر کروں گی کہ میں پی ٹی اے میں چونکہ ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ جدھر بچوں کی اکیڈمک پرفارمنس کی بات ہے تو وہاں پیرنٹس کا انٹرسٹ پھر بھی ہوتا ہے, لیکن اگر اسکول لائف کے حوالے سے کوئی آرگنائز کیا جا رہا ہے کچھ, یا اسکول کی ایجوکیشن کس طرح بیٹر ہو سکتی ہے, ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز, وہاں پہ پیرنٹس جو ہیں وہ بالکل مائنس ہوتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں بچہ ہمارا اسکول آ رہا ہے, پڑھ رہا ہے, اچھا اس کی رپورٹ جو ہے اس کے اندر سارے جو وہ 3 کا ہے کہ ہائی اچیومنٹس اس کی ہیں, اگر یہ ہے تو دیٹس فائن, پھر ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہم. لیکن یہ شروع سے ینگ ایج سے اسکول کلبز وغیرہ بھیجو. آپ کو پتہ ہے اپ ٹو 9 ایئرز وہ جو لنکس ہیں نا برین میں وہ نا لنک فارم ہو جاتے ہیں. جیسے لینگویجز آپ لرن کرو اپ ٹو 9 ایئرز آپ کر سکتے ہو, اس کے بعد جو برینز کے نیورونز ہیں نا وہ سٹاپ ہو جاتے ہیں, پھر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا. تو ارلی ایج میں سوشل سکلز, لینگویج سکلز ایسے کر کے چیزیں ان کو
پڑھاؤ اور اس کے ساتھ ان کا برین پھر فارم ہوتا ہے. بالکل. ایک آخری بات ہے وہ یہ کہ جو کمپیریزن ہم کرتے ہیں پیرنٹس کہ اب میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا فیملی ہے, کمیونٹی ہے, ارد گرد فرینڈس ہیں, ہم ان کے بچوں سے اپنے بچوں کے مقابلے جو کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر ان میں سے جیسے فار ایگزامپل کسی نے ٹیوشن پڑھا دی یا کسی نے 11+ کرا دیا تو کسی نے 7+ کرا دیا, کوئی گرامر اسکول میں چلا گیا, کوئی نہیں گیا, تو ہمارا دماغ لوگوں کو زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا, ہم زیادہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ کیا ہمیں کمپیریزن کے ذریعے سے ہم لائف کو بیٹر کر سکتے ہیں؟ نہیں, آپ اپنی اون فیملی کو دیکھو, اپنا اون چائلڈ کو دیکھو, اپنا اون دماغ کو دیکھو کہ آپ کیا چاہتی ہو. ریس کرنے میں کچھ نہیں ہوتا اور یہ ورلڈلی چیزیں ہیں, یہ ہم نے اوپر جا کے تو جواب بھی دینا اللہ کو. بچوں کو بھی ہم ایگزامپل دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں جو ہے اس نے تو یہ کر لیا اور تم نے یہ نہیں کیا. اور جیلسی یہ بھی بہت چلتی ہے, اور کمپٹیشن, یہ تو سب کچھ شیطان سے ہے. تو نا ہمیں آگے جا کے اللہ کو بھی جواب دینا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اپنا اون فیملی کا سرکمسٹانس بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے, فائنینشیل ریسٹرکشنز ڈفرینٹ ہوتے ہیں فیملیز میں, بچے اپنا اون بچہ کا اپنا اون ہوتا ہے, یونیک بچہ جو اللہ نے بنایا ہے. تو ہر بچہ کے اندر ٹیلنٹ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے, چاہے وہ سائنس میں ہو یا کوئی اور سبجیکٹ میں ہو. جی بالکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینگ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور بچوں کے ساتھ انصاف اپنے کرو. تو مجھے لگتا ہے انصاف یہی ہے کہ ایک بچہ اگر آپ اکیڈمک پرفارمنس میں دیکھیں, اگر اس کی ہائی اچیومنٹس ہے بھی ہیں لیکن اس کی پرسنالٹی میں خوشی نہیں ہے, ہیپی بچہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت پریشر ڈالا گیا, تو یہ انصاف نہیں ہے پھر یہ. ہاں, کیونکہ نا ہم صرف دیکھتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ فزیکل ابیوز نہیں کرنا, لیکن ایموشنل ابیوز بھی نا ایکول ہے اس کنٹری میں. فزیکل ابیوز بھی ہے لیکن ایموشنل ابیوز ہے جب آپ نا کانسٹنٹلی ان کو فورس کرے کہ یہ کرو وہ کرو. بالکل. اچھا, آخر میں ہم ختم کریں گے تو یہ بھی کہیں گے کہ پریشر تھوڑا بہت جیسے آپ نے ڈالا کہ کچھ پیرنٹس بالکل ہی انٹرسٹ نہیں لیتے, یہ بھی ایک غلط رویہ ہے کہ دلچسپی لی جائے, انٹرسٹ لیا جائے اور بچے کی شخصیت کو سمجھا جائے کہ وہ کیا چاہتا ہے. بالکل بیلنس بس ہونا بالکل. کوئی آپ میسج دینا چاہیں گے؟ میسج بس یہ, اپنے بچے کو دیکھو, ان کے انٹرسٹ کو دیکھو, تھوڑا بہت پش کرو لیکن ان کے فیلڈ میں, اور انشاءاللہ اسلام بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو بھی بچے نے بننا ہے وہ اللہ کے رحمہ کے ساتھ ہی بنے گا. بالکل, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ٹاپکس ہم مزید ڈسکس کرتے رہنے چاہیے ہمیں؟ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی ہم آپ کو بلائیں گے اور آپ اپنا ایکسپیرینس بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. ناظرین, یہاں پر ہم نے جو باتیں کی ہیں بہت ساری باتیں کی ہیں اور ڈفرینٹ ٹاپکس جو ہیں ان کو ٹچ کیا ہے. یقیناً آج ہم ان سے انصاف نہیں کر سکے, ہم دوبارہ بھی آئیں گے, ان موضوعات پر بات کریں گے. آپ ہمارا اسلام چینل اردو پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں سسٹرز کیفے, آپ نے ہمیں کال کی, آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اور ہمیں جو ہے فیڈ بیک دے سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں آئندہ ہم کن موضوعات کو اپنا حصہ بنائیں. نیکسٹ سیریز بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے اگلے ہفتے. ہمارا یہ پروگرام دیکھتے رہیے گا, یقیناً آپ انجوائے بھی کریں گے اور ہم منتظر رہیں گے آپ کے فیڈ بیک کے بھی. اسلام چینل اردو پر آپ جو بھی پروگرامز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جو ضرورت ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کا فیڈ بیک جب ہمیں ملتا ہے اس کے مطابق ہم پروگرام ترتیب دیں. پروگرام دیکھتے رہیے گا, کال کیجیے گا. اللہ حافظ.